बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी अम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि तू दिन रात अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके कौन सा ऑनलाइन काम करता है, और मैं जवाब में हंस देता था क्योंकि उनको असल बात बता देता तो वो हैरत से बेहोश ही हो जाती। उनको क्या पता था कि मेरे हाथ रोज़ ख़जाना लगता था। आज भी अपने कमरे में बैठा था और उस लड़की की बेबसी बड़ी आवाज़ जाने क्यों मुझे अच्छी लग रही थी। वो कह रही थी, खुदा के लिए मेरे साथ ये सब नहीं करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता हूँ, और हंसने लगा। फिर मैं आगे बढ़ा और उसके सारे। मेरा नाम उस्मान है, मेरी उम्र 20 साल थी। मैं कंप्यूटर एकेडमी में काम करता था, यानी वहाँ की देख रेख का काम मेरा था। मैं एक सोनिया नामी लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके वालिद साहब की शर्त थी कि लड़के के पास कम से कम नौकरी होनी चाहिए, चाहे वो नौकरी जैसी भी हो, लेकिन कमाने वाला लड़का होना चाहिए। बस यही सोच के मैं उस एकेडमी में काम करने लगा था। फिर यहीं पे काम करते करते मैंने भी 2-4 कोर्स कर लिए और मैं लोगों को सिखाने भी लगा था। लेकिन जल्दी मुझे पता चला कि सोनिया मुझसे झूठ बोल रही थी। उसके वालिद साहब को इस रिश्ते से इनकार नहीं था, बल्कि खुद उसे इनकार था। वो मेरे पास टाइम पास कर रही थी और एक दिन उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसे शादी करना चाहता था। मेरे लिए सदमा बहुत बड़ा था। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। मेरे घर में मेरी एक जवान बहन भी थी। बाबा इस दुनिया में नहीं थे। अगर मैं अकेला होता तो शायद खुदकुशी कर लेता, लेकिन इन दोनों औरतों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इस एकेडमी का मालिक मेरा दोस्त था और कंप्यूटर की हर एक चीज़ से वाकिफ था। उसने मुझे हैकिंग सिखाई। वो खुद एक बहुत बड़ा हैकर था। उसने कहा कि आजकल इस चीज़ का बड़ा दौर है, तुम्हें ये काम आ जाएगा, तुम्हारे वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि हैकिंग करने वाले ज़्यादातर काम गैर कानूनी ही होते हैं। वो खुद भी एक ऐसा ही काम करता था। किसी भी आदमी के कंप्यूटर का डाटा हैक कर लेता और फिर उसको कहता था कि मुझे पैसे भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारा डाटा पब्लिक कर दूंगा। अगर वो डाटा उसके लिए बहुत ही ख़ास और सेंसिटिव किस्म का होता तो वो पैसे ज़रूर भेज देता था। कुछ लोग तो कहते थे कि हाँ कर दो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो मरने पे आ जाते थे कि हमने तो अपना डाटा वापस लेके ही रहना है, और फिर वो हज़ारों में पैसे देते थे। पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती, मुझे भी थी, और मैंने मजबूरी में ही ये काम शुरू किया था। लेकिन अब जब पैसे आने शुरू हो गए थे तो इस काम की मुझे आदत पड़ गई थी, चस्का लग गया था। मैंने एक फ़ाइल बनाई थी। जैसे ही कोई इस फाइल को ओपन करता उसका सारा डाटा मेरे पास आ जाता और उसका कंप्यूटर हैक हो जाता। इस फाइल को एक लिंक की सूरत में ही भेज दिया करता था। अल्लाह ने मुझे दिमाग तो दिया था, मेरा दिमाग बहुत तेज़ था, तभी तो मैं ये काम कर रहा था, लेकिन अपने दिमाग को तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। कुछ लोग जो मेरे बारे में जानते थे वो मुझे बाकायदा पैसे दे के भी कहते थे कि फ़लाँ बंदे का डाटा निकलवा दो। एक दिन इसी तरह एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोन का डाटा चाहिए ताकि मैं ये जान सकूं कि वो मेरे अलावा किससे फ़ोन पे बात करती है, और इस काम की मैं तुम्हें 15,000 रुपये दूंगा। मैंने उसका ये काम कर दिया और पैसे भी ले लिए। मैंने एक चालाकी की कि उसकी गर्लफ्रेंड के फ़ोन के डाटा की एक कॉपी तो उसको दे दी, दूसरी कॉपी अपने पास रख ली, और ऐसे ही एक दिन रात को बैठे बैठे उसको ओपन किया तो हैरान रह गया। वो तो बहुत ही अजीब सी लड़की थी। उसने तो अपनी ज़ाती वीडियोस बनाई हुई थी, वो भी मेरे पास आ चुकी थी और मैं भी उनको देख रहा था। देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैं भी तो मर्द था और देखते देखते खुद को संभाल ही नहीं पाया और देखते ही चला गया। मुझे ये काम मेरे अपने काम से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। अब मैं इसी तरह लड़कियों को कोई ना कोई लिंक भेजता और वो उसको ओपन करती तो उनका मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो जाता और मेरे पास उनकी ज़ाती वीडियोस, तस्वीरें, सब कुछ आ जाता, जिनको देख के मैं अपनी आंखें सेकता रहता। मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस देखी थी जो मुझे कभी भी देखने को ना मिलती। एक दफ़ा तो मैंने अपनी एक कज़न के साथ ये काम किया। वो पूरे ख़ानदान में बड़ी मोमिन बनी हुई थी। जब किसी वक्त हम लोग सब कज़न एक साथ बैठ जाते तो वो हमें इस्लाम के खुतबे देना शुरू कर देती, लेकिन जब मैंने उसके मोबाइल को हैक कर लिया तो अपने कानों को हाथ लगा लिए। फिर सोचा कि इतने सालों की बेइज्जती का बदला ले लिया जाए। मैंने उसे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे फ़ोन से कुछ चीज़ें किसी ने हैक कर ली हैं और मुझे भेजी हैं, और मुझे बाकायदा कहा है कि ये देखो अपनी कज़न की हरकत। अब उस बंदे को चुप करवाने के लिए कुछ पैसे दरकार होंगे। मैंने इस तरह से बात की कि जैसे वो शख्स मैं नहीं कोई और है। मेरी वो कज़न बिल्कुल डर गई। मुझ पर भरोसा करते हुए उसने मेरे थ्रू ही पैसे दूसरे बंदे को, यानी कि मेरे पास ही भिजवा दिए। मुझे ये काम बड़ा मज़े का लगा। मैंने कहा कि ये तो बैठे बैठे पैसे आ गए, ये तो मेरा नाम बदनाम हुआ, बल्कि उसकी नज़र में मैं हीरो बन गया और वो मुझ पर भरोसा भी करने लगी। तो बड़ा अच्छा काम है।
وہ کہتے ہیں نا کہ برائی کا راستہ ہوتا بہت آسان ہے، پاؤں رکھنے سے بہت مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ راستہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا، پر اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس دنیا میں کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے، ہر انسان نے اپنے چہرے پہ نقاب پہن رکھا ہے۔ یہ کام کرتے کرتے ایک دن میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، کیونکہ آج ہی مجھے پتا چلا تھا کہ سونیا مجھ سے رشتہ توڑنے کے بعد اب کسی بہت امیر لڑکے سے شادی کر رہی تھی۔ اس کا مطلب اسے صرف دولت سے مطلب تھا، لیکن میرے اندر تو بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ اس لیے میں نے بھی سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے میرے بہت خرچے کروائے تھے، اس کے تحفے، شاپنگ اور بات بے بات سرپرائز گفٹ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ آج وصولی کا وقت تھا۔ جب ہم رشتے میں تھے تو وہ مجھے اپنی تصویریں بھیجتی تھی، پر سب تصویروں میں اس نے دوپٹہ کیا ہوتا تھا۔ میں نے اس کے لیے لنک بنایا اور اس پہ لکھا اس لنک پہ کلک کریں اور فری میں 10,000 کی آن لائن شاپنگ کرنے کا موقع پائیں۔ عورتیں ان چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی کیونکہ وہ لالچی ہوتی ہیں اور شاپنگ کرنا تو اپنا بنیادی حق سمجھتی ہیں۔ اگر تو سونیا اس طرح کی لڑکی نہیں تھی تو اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے پاس وہی تصویریں ہوتی جو میرے پاس تھی۔ لیکن اگر معاملہ کوئی اور تھا تو پھر تو اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا۔ میں نے لنک بھیجا اور تھوڑی دیر بعد ہی میرے پاس اس کا ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اس کا موبائل فون ہیک ہو چکا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ہونے والے شوہر سے فون پہ بات بھی کر رہی تھی، اس کی ساری گفتگو بھی میرے پاس آ چکی تھی۔ اور پھر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تو مجھے حیرانگی ہوئی، بہت زیادہ غصہ آنے لگا، اور پھر غصے میں آ کر میں نے کسی اور نمبر سے میسج کیا اور کہا کہ آپ کا سارا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے، مجھے اتنے سارے پیسے چاہیے نہیں تو میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ ایک تو وہ غلطی پر تھی اور اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بری طرح گھبرا گئی اور گھبرا کر میرے نمبر پہ مجھے ہی میسج کیا کہ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، میری جان بچاؤ، کوئی میرے پیچھے پڑا ہے۔ میں نے کہا کہ اب تمہیں میری یاد آئی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری یاد نہیں آئے گی تو اور کس کی آئے گی، ہم دونوں اچھے دوست تھے۔ میں نے کہا کہ ہم دوست نہیں تھے، میں تم سے محبت کرتا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ میں نے مستقبل کے خواب سجائے ہوئے تھے اور تم بس یہ کہہ رہی ہو کہ ہم صرف دوست تھے۔ اس نے کہا کہ یہ سب بعد میں کہنا، ابھی میری مدد کرو۔ مجھے پتا تھا کہ اب اس کو مدد کی ضرورت ہے تو یہ منہ اٹھا کے آ گئی ہے۔ مجھے تو اس سے پہلے ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ جتنا میں اس کو سمجھتا تھا یہ اس سے زیادہ ہی آگے نکلی ہوئی لڑکی تھی۔ اچھا ہوا کہ میری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تو میری زندگی تو برباد ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسے لوگ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اپنے معاملات خود حل کرو۔ میں نے اسے وہاں سے جواب نہیں دیا، جبکہ میں خود ہی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ پھر مجبوراً اس نے مجھے پیسے بھیج دیے۔ مجھے یہ کر کے بہت خوشی ہوئی، میرے دل کے اندر جو آخری اچھائی تھی وہ بھی نکل گئی، کیونکہ میں نے اس انسان کے ساتھ برا کیا جس سے میں محبت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اب برے راستے پہ چل پڑا تھا اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے گھر کے معاملات میں نے ٹھیک کر لیے تھے۔ میری امی پہلے بہت بیمار رہتی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ان کا علاج بھی ہوتا تھا۔ مہینے کے مہینے میں انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتا تھا اور ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا، انہیں زیادہ کام نہ کرنے پڑے، اس لیے گھر میں نوکرانی رکھ لی گئی تھی۔ میری بہن کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے اسے بہت بڑی یونیورسٹی میں داخل کروایا تھا۔ سارے خاندان والے باتیں کر رہے تھے کہ اس کو یونیورسٹی میں داخل کیوں کروایا ہے، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھو گی تو اس پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ پڑھائی سے اس کی زندگی سنور جائے گی، کل کو کسی اچھی جگہ پہ نوکری کرے گی، اس لیے میں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ ویسے بھی مجھے میری بہن پہ بھروسہ تھا، وہ تو اللہ میاں کی گائیں تھی۔ میری زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے، مجھے پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ ایک دن میری امی نے مجھے کہا کہ تو بند کمرے میں بیٹھ جاتا ہے اور اندر سے دروازہ بند کیوں کر لیتا ہے؟ میں نے اس دن پانی پینا تھا، میں تجھے آوازیں دے دے کے تھک گئی، لیکن تجھے آواز تب سنائی دے گی جب تم نے دروازہ کھولا ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو بتایا تھا میں آن لائن کام کرتا ہوں، میں نے سارے خاندان کو یہی بتایا تھا کہ میں آن لائن کام کر کے پیسے کماتا ہوں۔ وہ پوچھتے تھے کہ کون سا آن لائن کام، تو اپنے پاس سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا تھا۔ میرے سارے خاندان والے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے میری باتوں میں آ جاتے۔ امی کو میں نے کہا کہ بڑی محنت سے کام کرتا ہوں، توجہ دینی پڑتی ہے، اسی لیے امی نے کہا کہ دروازہ مت بند کیا کر، میں تیرے کمرے میں آنے سے پہلے دستک دوں گی۔ لیکن میں امی کو کیا کہتا کہ میرے کام تو ایک طرف تھے، لیکن وہ اگر اچانک میرے کمرے میں آ جاتی اور دیکھ لیتی کہ ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے تو ان کی تو سانس ہی اٹک جاتی۔ میری بہن کا نام سمیرا تھا۔ ایک دن وہ بہت پریشان تھی، کہنے لگی کہ میرے پیپر ہونے والے ہیں لیکن مجھے کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ کیوں، تم نے پڑھائی نہیں کی تھی؟ تو کہنے لگی کہ بھائی سارا کچھ باہر سے آنا ہے اور مجھے بہت ٹینشن ہے۔ پڑھائی تو کی ہے لیکن پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، لوگوں کو جو پڑھایا گیا تھا
پیپر اس سے باہر آیا تھا۔ میں اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، میری پیاری بہن تھی، میری چھوٹی بہن، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنی عقل کے پہیے چلائے اور اس کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہی ہیک کر لی، جہاں سے میں نے سوالیہ پیپر نکال لیا۔ لیکن میری بہن مجھ جیسی نہیں تھی کہ برا کام کرنے کے لیے فوراً مان جاتی۔ میں نے اس پیپر سے سارے سوال نوٹ کر کے کاغذ پر لکھ دیے اور جا کر اپنی بہن کو دے دیے۔ میں نے کہا کہ یہ لو۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے ابھی تمہاری والی پڑھائی کی ہے، اس سے میں نے فون کر کے پوچھا، کہہ رہا ہے کہ یہ والے سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسے کہو کہ یاد کر لے، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی سوال آ جائے۔ میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے وہی سارے سوال یاد کر لیے۔ اگلے دن جب وہ واپس آئی تو حیران تھی، کہتی کہ بھائی جو سوال آپ کے دوست نے بتائے تھے وہ سارے سوال پیپر میں آئے تھے۔ ایک ایک سوال میرا پیپر بہت اچھا ہوا کیونکہ میں نے وہ سارے سوال دوبارہ سے یاد کر لیے تھے۔ بہت زیادہ خوش تھی، اسے اسی پیپر کی ٹینشن تھی۔ اس نے کہا لیکن یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کوئی ہیکر ہوں۔ میں نے تو یہ کہا کہ میں آن لائن ایڈیٹنگ کا کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، لیکن دیکھو تمہاری قسمت اچھی تھی نا، اس لیے یہ سب ہوا۔ اس کو خوش دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ جس لڑکی سے میں شادی کرتا تھا اب اس کی شادی ہو گئی، تو میں سوچنے لگا کہ مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں خلش ضرور تھی، لیکن اب وہ نکل چکی تھی اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں۔ امی تو پہلے سے ہی میری شادی کروانا چاہتی تھی اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اپنی شادی پر خرچہ کرنے کے لیے میں نے سارے محلے کی لڑکیوں کے موبائل فون ہیک کیے اور زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کیے۔ میں نے اتنا سب کچھ کیا، مجھے ایک پل کو بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میری بیوی کا نام ماریا تھا۔ ہم لوگوں کی شادی ہو گئی اور میری زندگی میں آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، تھوڑی سی تیز تھی۔ میری امی اسے کہتی تھی کہ وہ تیز ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ میک اپ کرتی تھی، خوبصورت تھی اور اپنے آپ کو سجا سنوار کر رکھتی تھی، اس لیے میری ماں کو تیز لگتی تھی۔ لیکن مجھے تو اچھی لگتی تھی کیونکہ مرد تو اپنی بیوی سے یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے سامنے آئے تو صاف ستھری اور خوبصورت بن کے ہی آئے۔ میری بیوی کچھ ہی وقت میں میرے ساتھ ایسے پیش آنے لگی کہ جیسے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی نہیں بلکہ عشق کی شادی کی ہے۔ وہ مجھے بہت خوش رکھتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، میرے ہاں میں ہاں ملاتی تھی، سب کچھ میری مرضی سے کرتی تھی۔ میں حیران بھی ہوتا تھا۔ میرا کزن مجھے کہتا تھا کہ جو عورت شادی کے شروع میں ہی آپ کے ساتھ بہت زیادہ گل مل جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی راز ہے جس کو وہ چھپا رہی ہے اور آپ کو پہلے سے ہی بہت اچھی بن کے دکھا رہی ہے، بعد میں آپ اس کا لحاظ کر لیں۔ لیکن یہ تو اس کا ایک تجربہ تھا، ضروری تو نہیں تھا کہ ایسا ہو۔ کہتے ہیں کہ دل میں بات آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہوتی ہے۔ میرے دل میں بات تو آئی تھی لیکن میں نے اس بات کو دل سے نکال دیا۔ اس کی سمیرا کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہوگی اور مجھے یہ بات اچھی لگی کیونکہ اس نے میری بیوی اور بہن کے ساتھ اسی گھر میں رہنا تھا۔ میں اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے یہی ہمارا گھر تھا۔ ہم نے کبھی الگ نہیں ہونا تھا۔ اب مجھ پر 3 عورتوں کی ذمہ داری تھی اور تینوں میری زندگی کی اہم ترین عورتیں تھیں، میری ماں، بہن اور بیوی۔ اس کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن اس میں ایک بات بڑی عجیب تھی کہ وہ فون پر بہت زیادہ وقت گزارتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ تم اتنی دیر فون پہ کیا کرتی رہتی ہو؟ تو وہ پہلے غصہ ہو گئی، جیسے مجھے یہ پوچھنے کا بھی حق نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کرتی رہتی ہو سے کیا مطلب ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم کوئی کام کرتی ہو؟ کیونکہ جو لوگ فون پہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا زیادہ تر وقت فون پہ جاتا ہے، لیکن تمہارا تو ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں میرا ایسا کوئی کام نہیں ہے، میں فون پہ کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی، لیکن میری کافی سارے اکاؤنٹس ہیں، میں ان کو چلاتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کون سے اکاؤنٹس؟ تو اس نے مجھے سماجی رابطوں کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ سب بتا دیے۔ میں نے کہا کہ یہ تم نے ہر چیز پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، تمہارے سر میں درد نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو مزہ آتا ہے، میں اپنی تصویریں بھی لگاتی ہوں لیکن اپنا چہرہ پوری طرح سے نہیں دکھاتی۔ میں نے کہا کہ اب تمہاری شادی ہوگی ہے، وہ بھی میرے ساتھ، اس لیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے۔ ابھی کے ابھی اپنے سارے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرو۔ اس بات پہ وہ حیران ہوگی۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر ہوں، اس لیے میں یہ طے کروں گا کہ تم نے کون سے اکاؤنٹ بنانے اور کون سے نہیں، اور تم اپنی تصویریں بھی اپلوڈ کرتی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنا فون دکھاؤ، میں خود ڈیلیٹ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے کر دو گی، اور پھر ایسے ہی ہوا، اس نے سارے اکاؤنٹ ختم کر دیے۔ مجھے اچھا لگا کہ اس نے میری بات مان لی، اور مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ اس نے مجھ سے یہ بات پہلے چھپائی ہوئی تھی۔ اگر یہ بات خاندان میں کسی کو پتہ چل جاتی تو میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتا۔ وہ کہتے ہیں اس کی بیوی تو ٹک ٹاک بناتی ہے، بے شک وہ اپنا منہ دکھاتی لیکن بات تو پھیل جاتی، اور بات کبھی بھی تفصیل کے ساتھ نہیں پھیلتی، صرف ہیڈ لائن ہی مشہور ہوتی ہے۔ لیکن مجھے اچھا لگا کہ اس نے میری بات مان لی۔ ایک دن میں باتھ روم میں نہا رہا تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی،
امی نے کہا کہ کوئی ڈاکی آیا ہے میرے لیے، کوئی چیز لے کر آیا ہے۔ مجھے لگا کہ میرے پیسے آئے ہوں گے۔ میں نے جب لفافہ کھولا تو قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو ارادہ مجھ جیسے لوگوں پر بنایا گیا تھا، یعنی کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اگر کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے تو ان کے اوپر بھی ایک ادارہ بنایا گیا ہے، مجھے انہی کی طرف سے نوٹس آیا تھا۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ مجھے جانا بھی تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو گیا؟ اکیڈمی کے مالک اور اپنے دوست سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم کہنا کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہیں تو ثبوت دکھائے۔ مجھے پتا تھا کہ ثبوت تو لوگوں کے پاس ہوں گے، لیکن میں نے اپنے نام سے کبھی کسی کو میسج یا کال نہیں کی تھی۔ امید تھی کہ میں بچ جاتا، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا، میں کافی ڈر گیا اور یہ کام چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ابھی شادی ہوئی تھی، مجھ پہ کچھ قرضے بھی تھے اور ابھی بیوی کے ناز نخرے بھی تو اٹھا رہا تھا۔ وہ کسی بات پہ سمجھوتا نہیں کرتی تھی، ناراض بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ میں نے اس کے فون سے سارے اکاؤنٹس وغیرہ ڈیلیٹ کروا دیے تھے، پھر بھی وہ فون میں لگی رہتی تھی، کہتی تھی کہ اب میں کوئی ویڈیو بھی نہ دیکھوں گا، گانے بھی نہ سنوں۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ اس پہ تھوڑا دباؤ ڈالیں، اسے گھر کے کام دیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے گھر میں اتنے کام نہیں، اور پھر تمہاری بہن بھی مل کے کر لیتی ہے، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ میں نے کہا کہ آپ دنیا کی پہلی ساس ہیں جو ایسا کہہ رہی ہیں۔ میری امی نے کہا کہ اب کام نہیں ہے تو کیا کریں، 4 لوگوں کا گھر ہے، کوئی 14 لوگوں کا تو نہیں، یہ تو خوش قسمت ہے، 4 لوگوں کے گھر میں رخصت ہو کے آئی ہے، اس میں سے ایک یہ خود ہے، یوں سمجھو کہ اس نے 3 لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جیسے ہی آپ کی مرضی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ فون استعمال نہ کرے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا، جو کام میں خود کرتا تھا مجھے وہی کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھ کے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سونیا کو بھی لگا لیتی تھی اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ سونیا پڑھنے لکھنے والی لڑکی تھی، پہلے تو وہ کبھی ایسے فون پہ نہیں بیٹھی ہوتی تھی، حالانکہ اس کے پاس فون تھا، کیونکہ وہ فون پہ ہی اپنی پڑھائی کے گروپس اور مختلف اسائنمنٹ وغیرہ نکالا کرتی تھی۔ میں نے اسے بہت اچھے فون لے کر دیا ہوا تھا۔ خیر ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور یوں سمجھ لیں کہ بور ہو رہا تھا، تو میں نے اپنی اکیڈمی والے دوست یعنی اپنے استاد کا موبائل فون ہیک کرنے کی کوشش کی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میں اپنے استاد کا فون ہیک کر سکتا ہوں۔ وہ تھا تو میرا استاد، لیکن عمر میں مجھ سے 3-4 سال ہی بڑا تھا۔ میں نے جب اس کا موبائل ہیک کرنے کی کوشش کی مجھے بڑی مشکل ہوئی، لیکن پھر میں نے ہیک کر لیا اور میں خوش ہو گیا کہ واقعی اس کام میں میرا ہاتھ تو چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں اور کسی ایسی جگہ پہ جا کے کام کرتا ہوں جہاں پر ہیکر کی ضرورت ہو، کیونکہ ایسے بھی بہت سے معاملات ہیں جس میں آپ یہی کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا کام غیر قانونی یا اللیگل نہیں ہوتا۔ مختلف کمپنیز، انجینئرز، سافٹ ویئر والی کمپنیوں کو بھی اچھے ہیکرز کی ضرورت رہتی ہے۔ اپنے استاد اور اپنے دوست کو موبائل ہیک کرنے کے پیچھے میری کوئی بری نیت نہیں تھی، لیکن جب ڈیٹا میرے سامنے آیا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ڈیٹا کو کھولوں گا بھی نہیں اور ڈیلیٹ کر دوں گا۔ لیکن ایک تصویر کا تھمبنیل جب میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور کانوں میں سے دھواں، کیونکہ یہ تصویر جن 2 عورتوں کو دکھا رہی تھی میں ان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں حیران رہ گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں اسے کھولنا نہیں چاہتا تھا پر میں نے کھول دیا، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس ویڈیو کے اندر میری بہن اور میری بیوی ایک ساتھ کھڑے ہو کر ڈانس کر رہے تھے اور گانے گا رہے تھے۔ انہوں نے گھر کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن دوپٹے اتارے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کے بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ ان لوگوں نے یہ ٹک ٹاک کیوں بنایا، اس طرح کی چیزیں انہوں نے کیوں بنائی۔ اور پھر جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگا کہ جا کر ان سے سوال کرتا ہوں، میرے قدم رک گئے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کچھ میرے دوست کے فون میں کیسے آ گیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ جیسے میری قیامت آ گئی ہے۔ ہر انسان کی ایک قیامت ہوتی ہے، اور مرد کے لیے قیامت یہ کہ اس کے گھر کی عورتیں یا تو بدنام ہو جائیں یا پھر کسی غلط کام میں ملوث پائی جائیں۔ اور یہاں پر تو 2 عورتوں کا سوال تھا، ایک میری بیوی اور ایک میری سگی بہن تھی۔ میں نے باقی کا ڈیٹا دیکھا تو 2-4 ویڈیوز کے بعد تو میں ڈیٹا دیکھ نہیں پایا، میری نظریں شرم سے جھک چکی تھیں۔ میں سیدھا اپنے دوست کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں آرام سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اور آرام سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا کہتے ہو، اپنے گھر کی عورتوں سے جا کے پوچھو، ان کی یہ ویڈیوز تو وائرل ہوئی پڑی ہیں، میرے پاس بھی ہیں تو اوروں کے پاس بھی ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تیری بہن اور تیری بیوی ہے۔ تیری بہن کو میں جانتا ہوں لیکن میں نے اسے کبھی دیکھا تو نہیں، وہ تو نقاب کر کے جاتی تھی، اور تیری بیوی کو بھی میں نے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب کہ صرف اس نے ان کا موبائل فون ہیک نہیں کیا تھا، جبکہ مجھے لگا تھا کہ شاید ان کے موبائل فون ہیک کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ویڈیوز اور تصویریں اس کے پاس چلی گئی، بلکہ ان کی یہ تصویریں ویڈیوز وائرل ہو چکی تھی۔ میں نے ان دونوں کو سامنے بٹھایا اور یہ بات پوچھی تو وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو صرف ایک اکاؤنٹ پہ ڈال دی تھی،
لیکن وہ اکاؤنٹ تو پرائیویٹ تھا. جو میں نے چیک کیا تو وہ پرائیویٹ نہیں بلکہ پبلک تھا. انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے تو اس کو پرائیویٹ کرنا تھا. وہ دونوں خود بھی پریشان ہو گئی. میں نے کہا کہ ایسی ویڈیوز بنانے کے پیچھے تم لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ میں تم دونوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دیا اور اپنی بہن سے کہا کہ جب تک اس گھر میں میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے میں نے اس کی پڑھائی بند کروا دی, اور امی سے کہا کہ اس کی شادی کریں. لیکن اسی بیچ مجھے بھی اعلیٰ حکام والے اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے میری بھی بہت کلاس لگائی. مجھے اس طرح سے محسوس کروایا کہ جیسے انہیں اپنے گھر کبھی واپس نہیں جا پاؤں گا, میں اپنوں سے کبھی نہیں مل پاؤں گا. لیکن دراصل ان کے پاس میرے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں تھا. میری قسمت اچھی تھی کیونکہ مجھے میری سزا مل چکی تھی. میں پہلے ہی غیرت کی آگ میں جل رہا تھا. ان لوگوں کو میرے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں ملا, پر میں نے اس دن سے اس کام سے توبہ کر لی. اور میری بیوی ابھی تک اپنے مائکے میں بیٹھی ہے. وہ بار بار مجھے فون کرتی ہے. اس نے مجھ تک پہنچنے کے سارے حربے آزمائے ہیں, بہت سے لوگوں سے گزارش کروائی ہے, معافی مانگی ہے. میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا. اور بہن نے بھی مجھ سے 1000 دفعہ معافی مانگی ہے, لیکن میں اسے معاف نہیں کر رہا. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اپنی بیوی کو واپس لے آؤں؟ کیا یہ سب کچھ میرا مکافات عمل ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا, اور اپنی بہن کو بھی جلد از جلد شادی کروانا چاہتا ہوں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے سے بھی مجھے سکون نہیں ملے گا. میں نے اللہ سے توبہ تو کر لی ہے, لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے. آپ لوگ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ کوئی ایسی صورت, کوئی وظیفہ ہی بتا دے جس کو پڑھنے سے میرے دل کو سکون مل جائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.